वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बाहर से नाकाबंदी करने के मामले के ऊपर उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यानी जितने भी ममालिक जिनके पास वीटो पावर है वो तो कोई भी नहीं आया। ना चाइना, ना रशिया, ना फ्रांस, ना बरतानिया। ऑस्ट्रेलिया भी साथ नहीं आया, जर्मनी भी नहीं आया, पोलैंड भी साथ नहीं आया, स्पेन भी साथ नहीं आया, इटली ने भी इनकार कर दिया। तो दुनिया के वो तमाम बड़े और ताकतवर ममालिक जो माजी में अमेरिका के साथ मौजूद रहते थे, ख़ास तौर पे नेटो का जो इत्तेहाद था, उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं। आज वो ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं जो मजबूर हैं। यानी अरब ममालिक की मजबूरी ये है कि वो अपने दिफा के लिए डोनाल्ड ट्रंप पे इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री रिजीम है वो अपनी बका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के लिए राज़ी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही हमायती मिले हैं जो अपनी हमायत के लिए मुतलाशी रहते हैं कि उनको खुद भी कहीं ना कहीं कोई हमायत मिलती रहे। तो तमाम बड़े ममालिक डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ गए इस मामले में। नेतन्याहू ने बहरहाल एक स्टेटमेंट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी की हमायत की। जो अमरीकी फोर्सेज हैं उनका ये दावा है कि ये जो नाकाबंदी की जा रही है इससे हम माशी दबाव बनाएंगे ईरान के ऊपर। सवाल ये है कि ईरान पे माशी दबाव बनेगा या अरब ममालिक के ऊपर माशी दबाव बनेगा या बाकी दुनिया के ऊपर माशी दबाव बनेगा। यूरोप को जब तेल और गैस नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर दबाव आएगा और कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने कार्गोज यहाँ से निकाल कर लेकर गए हैं, लेकिन वो ईरानी शराइत के ऊपर निकाल कर लेकर गए हैं। कई दीगर ममालिक वो भी यहाँ से अपना माल ले जाते रहे हैं। चाइना बहुत तेल लेकर जा रहा है, बाकी ममालिक लेकर जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये बंदिश कर सकता है? इसमें चीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो। चाइना का जो स्टेटमेंट है उसमें चीन ने खुलकर स्टेटमेंट में अमेरिका की मुखालफत की। ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी करेंगे, उसे बंद कर देंगे बाहर की तरफ से, और ये बचकाना हरकत है। यानी तुम अंदर से कुंडी लगाओगे, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। भाई हम नहीं बोलते तुम। ये क्या हरकत है? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन मैं आपको अभी आगे एक वीडियो में बताता हूँ, लेकिन पहले आप चाइना का स्टेटमेंट, बल्कि चाइना का स्टेटमेंट सुनने से पहले ना, मैंने एक वीडियो बनाई है। ये चंद मिनट की वीडियो है। इसमें नक्शे की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बाहर वाली नाकाबंदी से क्या हासिल करेगा। ये आप वीडियो देखिए। जी नाज़रीन, देखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया, छोटी सी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तेल बेचे दुनिया, और डोनाल्ड ट्रंप का तेल दुनिया को तब बिकेगा जब उसके आसपास कोई बहुत सारे खरीदार होंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का तेल तब बिकेगा जब बाकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इस वक्त तेल की एक बहुत बड़ी दुकान जो है वो यहाँ पे है। ये देखिए, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, ये यूएई है, ये बहरीन, कतर, कुवैत। ये बहुत बड़ी दुकान है तेल की। यहाँ पे दुनिया भर का तेल बिकता है। और अगर ये दुकान बंद हो जाएगी तो फिर दूसरी दुकान चलेगी, क्योंकि सारे ग्राहक जो है वो इस दुकान के आसपास रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये इंडिया है, ये इस दुकान के बिल्कुल करीब है। ये पाकिस्तान है, ये तेल की इस दुकान के बिल्कुल करीब है। आप आगे जापान चले जाएं, ये थाईलैंड है, ये इस दुकान के करीब है। ये चाइना है, चाइना यहाँ से आ सकता है ज़मीनी रास्ते से, चाइना ये पानी के रास्ते से आ सकता है, तो चाइना भी इस दुकान के बहुत करीब है। तो ये जो तेल की दुकान है इसकी अच्छी खासी फरोख्त होती है। ये सारे के सारे जितने भी आपके, ये अफ्रीका है, ये सारा का सारा अफ्रीका, ये जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये सारे इसी दुकान से तेल लेते हैं। ऊपर रशिया, रशिया के पास भी बड़ी मिकदार में तेल मौजूद है। तो ये दुकान, ये चाइना बहुत बड़ा बायर है और सेंट्रल एशिया के अंदर ममालिक हैं। यहाँ पे ये जापान है, आगे आपका आ जाता है ऊपर, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, नीचे अगर आप आ जाए तो इंडोनेशिया है, ये श्रीलंका है, ये सारे ममालिक, म्यांमार है, ये सारे ममालिक तेल लेते हैं गल्फ ममालिक से, क्योंकि ये एक बड़ी दुकान है तेल। अब ये दुकान बंद होगी तभी डोनाल्ड ट्रंप की दुकान चलेगी ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दुकान तो यहाँ पे है, ये है। अब आप फासला देख लें। अब आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप अपने मोहल्ले से खरीदेंगे या वो दूर जाके आप चौथे मोहल्ले से लेकर आएंगे? जब आप दूर जाएंगे तो आपका पेट्रोल खर्च होगा, आपका किराया खर्च होगा, आपका टाइम खर्च होगा, और आपका रिस्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि समुद्री रास्ता है और ये इतने सेफ रास्ते नहीं होते, और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, तो बड़े प्रॉब्लम होते हैं। अब ये इस दुकान से यहाँ पे तो खरीदारी हो सकती है आसपास, लेकिन दूर नहीं हो सकती। ये सारा आपका यूरोप है। अब जब भी मैं जरा थोड़ा सा को क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, तो हम बात कर रहे थे इस दुकान की। यहां से तेल निकलता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये यहां से तेल आगे से जाता है बाब मंदब से होता हुआ, ये नहर स्वेज से गुजर के ये पूरे यूरोप को तेल मिल जाता है। ये है असल में तेल का रास्ता। तो यूरोप को भी यही दुकान करीब पड़ती है। यूरोप अगर यहां से तेल लेगा तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन, ये कोई आसान नहीं है। ये मैप पे आपको छोटा लग रहा है, ये पूरे के पूरे बड़े आजमों से बड़ा है। तो पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन कैसे बहरी जहाज क्रॉस करेंगे? और एक बात और ध्यान में रखिएगा, बहरी जहाज ऐसे ट्रेवल नहीं करते कि सीधे सीधे समुद्र के बीच में से आ जाए। वो हमेशा किनारों पे ट्रेवल करते हैं। बहरी जहाज जब भी ट्रेवल करते हैं किनारों पे ट्रेवल करते हैं, वो समुद्रों के बीच में ट्रेवल नहीं करते। वो किनारों से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बाद वो दूर रह के वो ट्रेवल करते हैं। सेंटर के अंदर जाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। भारत, अमेरिका ये चाहता है कि उसका तेल ज्यादा से ज्यादा बिके, और वो बेचने के लिए
یہ سارا کھیل اب ایسا لگتا ہے کھیلا جا رہا۔ یہ آبنۂ ہرمز کو جو ایران نے بند کیا، تو ایران کی تو مجبوری ہے اس کو بند کرنے کی۔ ایران تو اس لیے بند کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم یہاں سے پیسہ وصول کریں جو ہمارا نقصان ہوا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ بلاکیج لگا دے گا، وہ مختلف جگہوں پہ بلاکیج لگا دے گا، وہ کوشش کرے گا کہ یہاں سے جو تیل کا جہاز نکلے وہ اس کو آگے سے بند کر دے۔ تو کیا پاکستان کی طرف تیل نہیں آنے دے گا؟ انڈیا کی طرف، چائنا کی طرف؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں کہ امریکہ یہ کیوں کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ ساتھ میں یہ آفر کرتا ہے کہ ہمارے پاس بہت تیل ہے، یہ وینزویلا ہے جس پہ امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہاں تیل کے سب سے، امریکہ کے پاس خود بھی بہت سارا تیل ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ تیل ہم سے خرید لیں، دکان اس کی بہت دور ہے، تیل وہ ہمیں بیچنا چاہتا ہے، تو آسان طریقہ کیا ہے کہ یہ والی دکان بند کر، یہ بس۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا نقشے سے۔ دیکھیں، ہر چیز کو آپ حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن لگ بھگ صورتحال ایسی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں، باقی دکانیں بند کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سب کو حق ہے اس دنیا کے اندر کہ وہ کاروبار کرے۔ ابھی اسپین گیا ہے چائنا میں، اسپین کا پرائم منسٹر چائنا پہنچتا ہے، وہاں جا کے بات چیت کرتا ہے، ان کے ساتھ تجارت کی بات چیت آگے بڑھاتا ہے۔ امریکہ ڈرا رہا ہے یورپی ممالک کو کہ ڈرو چائنا سے، وہ تمہیں کھا جائے گا، بہت بڑا جائنٹ ہے۔ لیکن یورپی ممالک کے لیے اگر چائنا کی مارکیٹ کھل جاتی ہے تو پھر تو یورپی ممالک کے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دیکھیں، تجارتی خسارہ دور کرنا پڑے گا۔ اگر چین اپنی مصنوعات کو یورپ میں بھیجنا چاہتا ہے تو پھر یورپی مصنوعات کے لیے اپنے دروازے بھی کھولے گا، اور اسی طرح ایک بہت بڑی مارکیٹ یورپ کو میسر آ جائے گی، دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ تو امریکہ اپنے قریبی اتحادیوں کو دور کر رہا ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہمیشہ سے رہا ہے کہ ڈراؤ اور حکومت کرو، لوگوں کو خوفزدہ کرو اور حکومت کرو۔ وہ رشیا اور چائنا سے لمبے عرصے سے لوگوں کو ڈراتا رہا ہے، لیکن اگر بات چیت کریں اور تجارت کریں اور تجارتی رستے کھولیں تو دنیا ترقی بھی کر سکتی ہے۔ لیکن بہت دور بیٹھے ہوئے امریکہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ امریکن انفلوئنس کے باہر دنیا ترقی کرے۔ اب چینی وزیر دفاع جو ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہ چین کے ایران سے تجارتی اور توانائی کے معاہدے ہیں، چین ان معاہدوں کا احترام کرے گا اور دوسروں سے بھی توقع کرتا ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ایڈمرل ڈانگ جن، یہ وزیر دفاع ہیں چائنا کے، انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز ایران کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے کھلی ہے۔ چین کے بحری جہاز آبنۂ ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اہم آبی رستے کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ چین توانائی کے تحفظ اور فراہمی کے لیے تمام فریقین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کا آغاز صورتحال بہتر بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ امید ہے فریقین جنگ بندی کی پاسداری کریں گے۔ برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھی آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت کی ہے، جبکہ ترکی اور جاپان نے تنازع کو سفارتکاری سے حل کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ چائنا نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہمارے جہاز تو نہ روکنا، اگر ہمارے جہاز روکو گے تو ہم ریئیکٹ کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ یہ رسک لے سکتا ہے کہ بڑے بڑے ممالک کے بحری جہازوں کو سمندر میں روکنے کی جرات کرے؟ خاص طور پہ امریکہ روک دے چینی جہازوں کو، روس کے جہازوں کو، جاپان کے جہازوں کو، کورین جہازوں کو، اور اس کے علاوہ بھارتی اور پاکستانی جہازوں کو روک دے امریکہ، یا یورپ کی طرف جانے والے جو بحری جہاز ہیں جن کے اندر ان کا مال جا رہا ہے ان کو روک دے، فرانس کو، جرمنی کو، باقی ممالک کو۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے، لیکن اگر امریکہ یہ روکتا ہے تو وہ اپنے مخالفین کی تعداد میں اضافہ کرے، اس سے اس کے مخالفین کم نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے، بلکہ چائنا کو ٹرمپ نے کہا کہ اگر چائنا کو کوئی پرابلم ہے تو اپنے خالی جہاز لے آئے اور آ کر ہم سے بھر کے تیل لے جائے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ذخائر ہیں، ہمارے پاس سعودیہ اور روس سے بڑے ذخائر ہیں، اور وینزویلا کا تیل بھی ہمارے پاس ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سارا کھیل کھیلا کیسے؟ تو عرب ممالک کو کیا ملا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، عرب ممالک کا تو بھٹا ہی بیٹھ گیا نا، پھر بھائی تیل بکے گا امریکہ کا۔ عرب ممالک نے پیسہ دیا اپنی حفاظت کے لیے امریکہ کو، امریکہ نے اسی پیسے کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی حفاظت کی، اور اربوں کی حفاظت کا وقت آیا تو اربوں کے گلے شکوے بیچ میں رہ گئے۔ آج اربوں کا تیل بند ہے اور امریکہ کہتا ہے ہمارا تیل خرید لو، یہاں سے بھی پیسہ لے لیا، وہاں سے بھی پیسہ لے لیا، اسرائیل کو بھی راضی کر دیا، اپنا تیل بیچنے کے لیے مارکیٹ بھی کر لیا کہ ہمارا تیل اب آپ خرید لیجیے۔ تو ایران نے ایسے میں ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ایران نے یہ کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کو اگر خطرہ ہوا یا اگر ایرانی بندرگاہوں کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کے بدلے میں خطے میں کسی کی بھی بندرگاہیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اب یہ ایران نے اگر کہا ہے تو اس نے ماضی میں کر کے دکھایا۔ یہ ایسا ہم نے بار بار ہوتا ہوا دیکھا کہ جب جب ایران نے کہا کہ اگر ہمارے فلاں چیز کے اوپر اٹیک کیا تو اس کے جواب میں ہم یہ کریں گے، تو ایران نے وہ کر کے دکھایا۔ ایران کے جو وزیر خارجہ عباس اراغچی انہوں نے کہا اسرائیلی ریاست کو ان کے شیطانی اقدامات کے نتیجے میں تیسری عالمی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ۔ اور ایسا ہی سٹیٹمنٹ ترکی نے بھی دیا۔ کئی یورپی ممالک یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب ہمیں تو بہت ساری چیزیں
الگ قسم کی بتائی جاتی تھی، لیکن جو آج ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں غزہ میں، لبنان میں، ایران میں، اور جس طرح آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے اور جس طریقے سے پورے خطے کو آگ میں جھونک دیا گیا ہے، اب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ باہر سے بند کر دے گا کہ تم اندر سے کنڈی لگاؤ، ہم باہر سے کنڈی لگا لیں گے. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین میں اضافہ ہو جائے گا. ایران نے ایک ویڈیو بھی جاری کی اور یہ پاسداران انقلاب نے امریکی جو بحری جہاز آئے تھے، جو فائٹر بحری جہاز تھے امریکہ کے، جب وہ آبنائے ہرمز کے قریب آئے تو پاسداران انقلاب نے باقاعدہ ایک وارننگ بھیجنے کی ویڈیو جاری کی اور اس میں دکھایا کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ غلط تھا. جب امریکی جہاز ایران کے بالکل قریب پہنچے، آبنائے ہرمز کے قریب آئے، تو ایران نے انہیں وارننگ دی اور وارننگ دینے کے بعد انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا. ایران نے کافی اچھا بندوبست کیا ہوا ہے اور جتنے بھی عالمی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ طاقت کے بلبوتے پہ آپ آبنائے ہرمز کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایران کی وہاں سرحد لگتی ہے ساتھ، وہ پورے سرحد کے ساتھ ہے. یا تو آپ وہاں پہ قبضہ کر کے ایک نیا ملک بنا لیں، یہ آپ کر نہیں سکتے. زمین پہ آپ نے ابھی تک فوجی اتارے نہیں، آپ اتاریں گے تو وہاں پہ لڑائی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ، یہ دعویٰ کیا ایرانی صدر نے کہ 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ایرانی ہیں جنہوں نے اپنے نام لکھوا دیے جنگ لڑنے کے لیے کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں. اب ایسی قوم کے ساتھ زمین پہ اتر کے کون لڑے گا؟ جب ساری قوم ہی لڑنا چاہتی ہے تو آپ ان کے ساتھ زمین پہ اتر کے لڑائی تو نہیں لڑ سکتے، یا آپ وہاں نیا ملک تو نہیں بنا سکتے قبضہ کر کے. نہ وہ اسرائیل کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے کہ وہ لبنان کی طرح بہت بڑی ایک وہ ایریا بنا لیتا ہے کہ جناب یہ بفر زون ہے، اس کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، یا ہم اپنے آپ کو محفوظ بنا رہے ہیں. تو آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے. آپ کو ایران کے ساتھ بات ہی کرنی پڑے گی. کیا دوبارہ مذاکرات ہوں گے؟ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ مذاکرات، اور یہ مجھے لگتا نہیں ہے. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، جو پاکستان بھی کر رہا ہے، ترکی بھی کر رہا ہے، مصر بھی کر رہا ہے، رشیا اور چائنا بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں. عرب ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں. اگر مذاکرات دوبارہ ہو جاتے ہیں تو امید ہے کہ امریکہ مزید لچک دکھائے گا اور ایران کے ساتھ کوئی معاملات ان کے طے ہو جائیں. لیکن دیکھیں، امریکہ کو چاہیے فیس سیونگ، اس کو جیت کی صورت میں ایک ٹرافی چاہیے. وہ ٹرافی کیا ہو سکتی؟ ایک وہ یہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز فوری طور پہ کھل جائے. اب ایران کی جانب سے ایک اور خبر بھی آتی ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امریکہ حصہ مانگ رہا تھا کہ آبنائے ہرمز میں سے جو بھی کماؤ گے اس میں ہمارا حصہ ہمیں دو گے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ بہت ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ کوئی ایسا سیٹ اپ قائم کر دے جس میں وہ یہاں سے بھی پیسے کما لے، کیونکہ پوری دنیا سے امریکہ پیسہ ہی تو کماتا ہے، اپنی تیل کی کمپنیوں کے ذریعے سے، معدنیات کی کمپنیوں کے ذریعے سے، اپنی تجارت کے ذریعے سے اور کنٹرول کے ذریعے سے، اور اپنے ڈالر کے ذریعے سے، جیسے پیٹرو ڈالر کی ایک ٹرمنالوجی. تو امریکہ پوری دنیا سے پیسہ ہی کماتا ہے، اور یہاں پہ بھی اگر اس کو پیسہ اچھا مل جاتا تو شاید ایک اچھی ڈیل بھی ہو جاتی. تو اس کو وار ٹرافی چاہیے کہ ہم جیتیں. وار ٹرافی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یورینیم جو ایران نے افزودہ کی ہے، 60% افزودہ یورینیم، وہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ رکھ کے دکھا دے کسی ایک جگہ کے اوپر کہ یہ یورینیم ڈونلڈ ٹرمپ جائے، جا کے وزٹ کرے اور شاباش دے اپنے لوگوں کو اور کہے جناب اس کے لیے ہم نے جنگ لڑی تھی، ہمارا مقصد پورا ہو گیا. تو اینڈنگ اچھی نہیں ہو رہی. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو لمبا کر سکتا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا، تو اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فل فلیج وار کے اندر نہیں جائے گا، وہ پچھتا رہا ہے پہلے. لیکن وال اسٹریٹ جرنل نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ محدود پیمانے پہ چھوٹے موٹے ملٹری آپریشنز یا چھوٹے موٹے حملے وہ یہ کرتا رہے گا اور اس کو لنگر آن کرے گا اس معاملے کو جب تک کہ اس کو دنیا کی سپورٹ نہیں مل جاتی. تو میری نظر میں دوبارہ مذاکرات ہی ہونے. آپ جتنی مرضی لڑائی کر لیں، الٹیمیٹلی آپ کو ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے اور اینڈ آف دا ڈے ان کو ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑ جائے گا. پاکستان کی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو کھل کے انجوائے نہیں کر پا. پاکستان نہ چائنا کے ساتھ کھل کر آپ معاملہ کر سکتا ہے، نہ امریکہ کے ساتھ، نہ ایران کے ساتھ، نہ سعودیہ کے ساتھ. ہاں ایک مجبوری ہے کہ ابھی یو اے ای کا پیسہ پاکستان نے واپس کرنا ہے، اور اس کے لیے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان چین اور سعودی عرب سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے قومی خزانے میں رکھنے کے لیے کچھ پیسہ آپ دے دیں امانتاً، اور وہ پیسہ ادھار ہوگا، ہمارے پاس پڑا رہے گا، اس کے اوپر یہ سود بھی ادا کر سکتے ہیں، تو ہم یو اے ای کا پیسہ واپس کر دیں. اب یو اے ای کو اس مہینے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. انہوں نے کئی دہائیوں تک پیسہ اپنا پاکستان کے پاس رکھا ہے، اس کے اوپر وہ سود لیتے رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا. اب سعودی عرب اور قطر والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ خبر آ چکی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو 5 ارب ڈالر یا اس کے آس پاس کی کوئی رقم مدد کے طور پہ دے دیں جو پاکستان اپنے قومی خزانے میں امانتاً رکھ لے. اس کے لیے شہباز شریف ابھی مستقبل قریب میں سعودی عرب کا ایک وزٹ بھی کرنے والے ہیں، اور اسی حوالے سے گڈ ول جیسٹر کے طور پہ پاکستان نے سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ اپنے ایئر فورس کی تعداد کو بڑھایا، اپنے جنگی جہاز بھیجے، اپنی فوجیوں کی جو پریزنس ہے اس کو پاکستان نے وہاں پہ بڑھایا. تو وہ سعودی عرب کو یقین دلا رہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو جو مارے گا ہم اس کو ماریں گے. اور جو بہت سارے ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ لگاتار یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ایران خیر منا لے، ایران کو پتہ چل جائے، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ایران کا بعض اوقات نام لے کر، بعض اوقات نام لیے بغیر وہ ایران کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو
اکسایا جائے. یعنی پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے یہ عمران خان کا موقف تھا. سب سے پہلے عمران خان نے یہ صلح کروائی تھی. یہ عمران خان کا موقف تھا کہ ہر حال میں آپ جنگ سے بچیں, بیٹھ کے بات چیت کریں, رستوں کو کھلا رہنے دیں اور اطمینان کے ساتھ, امن کے ساتھ رہیں. یہی سارے مسلم ممالک کے مفاد میں. اب جو عمران خان نے کہا تھا یا جو اس کی پالیسی, جب اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تو سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو اکسانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو اکسایا جائے, ان سے کوئی سٹیٹمنٹ نکلوائے جائیں اور ان سٹیٹمنٹس کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پر غداریوں کے فتوے لگا دیے جائیں کہ یہ ملک کے دشمن ہے. انصار عباسی صاحب جیسے لوگوں نے اس پہ بڑی جلدی پہ تیل کا کام کیا. تحریک انصاف کے لوگ ایک ہی بات پہلے دن سے کر رہے ہیں, میرا بھی پہلے دن سے یہ موقف ہے, ہر پاکستانی کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کو جنگ میں اترنے کی بجائے امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ٹاؤٹس نے پوری کوشش کی کہ پاکستانیوں کو کسی طرح بھی اکسایا جائے اور کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو مزید کچلنے کا ایک جواز گھڑ دیا جائے. لیکن تحریک انصاف پہ آفرین ہے, انہوں نے بدترین فسطائیت, ظلم اور جبر کے باوجود اپنا جلسہ بھی کینسل کیا. انہوں نے ہر اس چیز کی حمایت کی جو امن کے لیے ضروری تھی اور ہر اس چیز کی مخالفت کی جس میں پاکستان جانبدار بننے جانبدار پاکستان دیکھیں کچھ حد تک ہو ہی جاتا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں, ابھی صبح مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی, میری دوست ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان نے بھائی چارے کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے تہران ٹائمز کو پاکستان میں بند کر دیا ہے. کچھ ایرانی ویب سائٹس ہیں نیوز کی جو پاکستان کے اندر اب بلاک ہو گئی ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں کیونکہ برطانیہ میں ہوں, مجھے یہاں سے تو پتہ نہیں چلنا تھا. پھر میں نے پاکستان میں کچھ دوستوں کو فون کیا, انہیں میں نے کہا جی کہ آپ تہران ٹائمز کو کھولیں بغیر وی پی این کے. وہ جس نے کھولا انہوں نے کہا جی نہیں کھول رہا, یہ صبح کی بات ہے. تو تہران ٹائمز نہیں کھل رہا تھا. پھر میں نے انہیں کہا جی آپ نیو یارک ٹائم کھول کے دیکھیں, تو انہوں نے کھولا, کہتے ہیں نیو یارک ٹائم بھی کھل گیا ہے, واشنگٹن پوسٹ بھی کھل گیا ہے, یعنی امریکی اخبارات کھل رہے ہیں. میں نے پھر انہیں کچھ اسرائیلی اخبارات کھولنے کے لیے کہا, تو اسرائیلی اور امریکی میڈیا پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے, آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو سرچ کر کے کھول سکتے ہیں. لیکن جب میں نے صبح چیک کروایا اور 2 مرتبہ چیک کروایا, الگ الگ جگہ پہ چیک کروایا, تو تہران ٹائمز پاکستان میں بند ہو گیا. ایک جرنلسٹ ہے عثمان چودھری صاحب, انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے پاس بھی یہ نہیں کھل رہا. کچھ اور لوگ ہیں, انہوں نے بھی اس قسم کی بات کی ہے کہ تہران ٹائمز, کیونکہ ایک دوست نے ہمارا, ان کا ایک آرٹیکل بھی چھپا تھا تہران ٹائمز میں, وہ پڑھنے کے لیے ایک اور دوست نے کھولا, انہوں نے کہا جی ان کے پاس بھی نہیں کھلا. تو پاکستان کے اندر تہران ٹائمز بند ہو گیا. یہ کیوں بند ہو گیا؟ یعنی امریکہ کا اور اسرائیل کا میڈیا پاکستان میں دیکھا پڑھا جا سکتا ہے, لیکن ایران کا میڈیا پاکستان میں دیکھا پڑھا نہیں جا سکتا. یہ کیوں ہوا؟ اور ایرانی صحافیوں کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, باقاعدہ افسران نے یہ حکم جاری کیا کہ انہیں اپنے ٹی وی چینلز میں اور پروگراموں کے اندر اب نہ بلایا جائے, اور یہ بات ایران کے صحافی تصدیق کر چکے.